अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जी। ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुला लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कल ये इजलास बुलाया है। इस इजलास में मुतादिद बिल्स और कानून साजी के हवाले से बात की जाएगी और तमाम तर बिल्स भी इस इजलास में पेश किए जाएंगे। इस पर आज हम बुखारी साहब से तज्जिया लेंगे और हम बात करेंगे। बानी पीटीआई ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। अब उन्होंने ये किस जुमरे में बात की है, इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सरबराह उलमा इस्लाम रुकन कौमी असम्बली मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासतदानों को खुद मुख्तार किया जाए। दहशतगर्दी जैसे अनासिर को कंट्रोल करने के हवाले से उन्होंने बात की है कि सियासतदानों को ये सौंपे जाएं और सियासतदानों को ही कंट्रोल करने दिया जाए। इस पर भी आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2023 पर इसराइल के हमले के हवाले से जवाब बनाकर हमास के सरकर्दा रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस पर भी आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब, कल का इजलास बड़ा इजलास है क्योंकि इसमें कानून साजी के हवाले से और मुतादिद बिल्स भी पेश किए जाएंगे। अभी बानी पीटीआई ने जो कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा बचा है जिसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है और हम ये नहीं करने देंगे। ये किस जुमरे में बात की उन्होंने? देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी तस्हीह तो नहीं कहता मैं, चूँकि ज़राए से कहा जा रहा है कि जी इजलास जो है वो कल बुला लिया गया है। कल भी हो अगर ये, तो ये आइंदा हफ्ते के बीच ये इजलास होना तो ज़रूरी है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी है प्रेसिडेंट साहब को, तो इजलास तो तलब किया जाना है। और इजलास तलब किया जाना क्यों ज़रूरी हो गया है, वो ये कि अगर आपको याद हो कि हुकूमत जब बनी थी तो उसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी जी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला आया 8-5 का, अगर आपको याद हो। उसके नतीजे में वो सुन्नी इत्तेहाद की सीटें जो हैं वो जो सुन्नी इत्तेहाद से लेके वो पेश कर दी गई। पटिशनर कोई और था, रिलीफ किसी और को मिल गया, तो 2/3 अक्सरियत इस तरह से हुकूमत की ख़त्म हो गई। लिहाजा इसका मंतकी इंजाम ये होता है कि आप लेजिस्लेशन करने में आपको दिक्कत पेश आती है। 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो कानून तो पास नहीं होगा ना, जाहिर है। और ये जो बात हो रही है जिसके लिए इस इजलास की अहमियत को उजागर करने की हम भी कोशिश करेंगे, वो ये है कि अगर ये इजलास होगा, जैसा कि लग रहा है कि ये होगा और ज़रूर होगा, तो उसमें वो सारे दोनों बिल जो हैं, ख़ास तौर से जो नेशनल असम्बली में और सेनेट में अलग-अलग पेश हुए लेकिन कहीं भी पास नहीं हुआ, वो मुश्तरका इजलास में 2/3 अक्सरियत बना के पास करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये है असल खबर। यानी बज़ाहिर तो ये सिंपल बात है कि जी इजलास बुला लिया, लेकिन इजलास में होने क्या जा रहा है वो ज़रा हमारे ज़राए जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि ये दोनों बिल पास हो जाएंगे, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाएगी। इसीलिए बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट की फिक्र है। अब फिक्र उनको जो लाहक अचानक हुई है बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि वो धमकियाँ दे रहे हैं कि जी हम तो इस सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएँगे, मुल्क गिर, बड़ी खौफनाक किस्म की। लेकिन देखना ये होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने किया क्या है। पहली बात तो यह है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसके चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की पटिशन जो है ऑलरेडी मानी पीटीआई के बिहाफ पे पीटीआई ने दायर की हुई है। यानी चीफ जस्टिस पर आपको एतमाद नहीं है लेकिन आप तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएँगे। तो ये जो डुअलिटी है ना, ये जो कहना कुछ है करना कुछ है, ये तो मेरे ख्याल से अब चूँकि एक रवायत बन गई है पीटीआई के हवाले से। तो खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर नाअहल लोगों को बिठा दिया गया। आप हवाला समझ रहे हैं ना किसकी तरफ इशारा है। और ये कि चीफ जस्टिस साहब ने 2.5 महीने से मेरी नैब वाली तरमीम जो है उसके ऊपर फैसला महफूज किया हुआ है, फैसला नहीं सुनाया जा रहा, और गालबन चीफ जस्टिस साहब फैसला सुनाएंगे जब मुझे सज़ा हो जाएगी 190 मिलियन पाउंड वाले केस में। ये उन केसों में से एक है जिसके बारे में ज़ैनब ये कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग वाला हो गया, ये तोशा खाना वाला हो गया, ये ना 190 मिलियन पाउंड वाला, ये उन 5-6 केसेस में से हैं जो समझते थे लोग कि इसमें सज़ा से बचना मुहाल है। 1-2 में तो हो भी गई थी, एक सज़ा ख़त्म कर दी है, एक अभी पेंडिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा आइनी इदारा है और इंसाफ का हतमी असूल जिसको आप कह सकते हैं
وہ آپ کو اس ادارے سے ملتا ہے. ظاہر ہے. لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے اور خان صاحب کے جو چہیتے ججز تھے انہوں نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہے ماضی میں، تھوڑی سی اس کی تاریخ دہرانا بہت ضروری ہے. جی جی آپ شروع ہو جائیے جی ثاقب نثار صاحب سے، جنہوں نے خان صاحب کی راہ ہموار کرنے کے لیے ان کا جو پروجیکٹ عمران تھا اس کی لانچ کے لیے پاناما سے شروع ہونے والی بات پر اقامہ پہ نکال دیا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جس کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. ٹھیک. یہ حقیقت ہے. فلمزی گراؤنڈ کے اوپر ہٹایا گیا ان کو. اس فیصلے کا بھی کنٹروورشل تو وہ تھا ہی، لیکن اس کے حوالے سے بھی جس طرح بھٹو صاحب کے فیصلے کا کبھی حوالہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس فیصلے کا بھی کبھی حوالہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ ایک ایسی سزا دی گئی جو پٹیشن میں جس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا. ویسے تو ان کا نام پاناما میں بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ پروجیکٹ عمران لانچ ہونا تھا اس لیے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا بہت ضروری تھا. ہو گیا جناب. اس کے بعد آگے چلیے، آپ دھرنا دے دیتے ہیں، پھر ایک جج آپ کو کہتا ہے کہ آجا میرے پاس لے آ. یہ سڑکوں پہ جج کی ذرا زبان ملازہ فرمائیے کہ سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوں گے، آپ پٹیشن لے کے ہمارے پاس آئیں، دیکھیں ہم اگلے دن فیصلہ کر دیں گے. اور کیا انہوں نے، یہ سب کچھ بھی ہوا. اور پھر یہ ثاقبی سے یعنی گلزاری سے کھوسوی سے بندیالی تک تو پہنچتے سپریم کورٹ کا جو تماشا بنایا ہمارے محترم ججز نے، وہ میرے خیال سے اب کوئی چھپی ڈھکی داستان نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے. جس طرح کی سہولت کاری کی گئی ہے اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لیکن اس سے ڈینجرس بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے یہ ججز جو نیچے کی عدلیہ تھی یعنی ہائی کورٹس اور جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس ہوتی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے تھے، اور ایک پارٹی کی کھلے عام سہولت کاری ہو رہی تھی. ایک مقدمے میں آپ ضمانت کرانے جائیں، 45 مقدموں میں ضمانتیں ہیں آپ کی. جو کیس بھی آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، چاہے جتنی مرضی اس کے خلاف ایویڈنس ہو، جتنی مرضی اس کے خلاف شواہد اور ثبوت اور گواہ ہوں. یہ عمل سب نے دیکھا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کو اس نہج تک پہنچانے کا سہرا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے اور ان کی جماعت کے سر بدے گا. اس لیے کچھ وکلا میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو حصہ بنے اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا اس میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ شاید اس وقت مناسب نہیں ہوگا ان کا نام لینا. انہوں نے بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے. ٹھیک. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے اب کہ یہ جو 2 بل آ رہے ہیں یہ ہیں کیا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی ساری ہائی کورٹس اور ایون لوور جوڈیشری یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ججز کی تعداد کم ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں، اس لیے پینڈنسی تو ہوگی. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم نے اپنے پروگراموں میں رپورٹ کیا کہ 55,000 کے قریب کیسز تو پڑے تھے پینڈنگ صرف سپریم کورٹ میں، اور 1,76,000 2022 میں پڑے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. باقیوں کا بھی حال آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا. لہٰذا ایک تو ججز کی تعداد بڑھانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بخاری صاحب، کیا عدلیہ میں قانون سازی ایک درست طریقہ کار ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ جو میں عرض کروں، جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو اس کا حق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، کسی اور کے پاس نہیں ہے. جس کسی نے بھی آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا قانون خود بنانے کی کوشش کی ہے، اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو کوئی کالا بھونڈ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. مطلب کہنے کہ کوئی دوسرا انہیں کچھ کہہ دے تو وہ کیا کہتے ہیں حد تک عزت ہو جاتی ہے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے. خود اپنے آپ کو کالا بھونڈ کہتے رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ میں نے آپ نے کہا ہوتا پھر دیکھتے تماشا کیا بننا تھا ہمارے ساتھ. اینی وے، اب آ جائیے جناب. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے کہ نیب ترمیم کے تحت جو ہے وہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور پتہ نہیں کن کن نام انہوں نے لیے کہ ان کے خلاف ریفرنسز بند ہو گئے، اور میرے خلاف جو ہے وہ کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. چیف جسٹس اب سن نہیں رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی جواز اس کا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے وہ کیس پینڈنگ ہے. اس لیے کہ وہ کیس صرف واحد چیف جسٹس نہیں سن رہے ہیں، ان کے ساتھ فیلو ججز بھی ہیں جی. اور اب چونکہ کس وقت کون سے کیس نے لگنا ہے، کون سے کیس میں کون جج ہوگا، یہ ایک کمیٹی کے سپرد ہے. اس لیے یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے. خان صاحب کو چاہیے تھوڑا سا اس پر احتیاط سے کام اس لیے لیں کہ اگر آپ براہ راست انگلی اٹھائیں گے چیف جسٹس کے اوپر تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا، میں ایک اور آخری عرض کر دوں، آپ نے 8-5 کا فیصلہ دیکھا، اس میں بھی تو چیف جسٹس تھے نا، انہوں نے کیا انفلوئنس ججز کو.
حالانکہ خود وہ خلاف والوں میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ ہونے دیا. تو اس لیے ان کی جو فیئرنس کہہ لیجیے یا ان کی جو نیوٹرلٹی ہے اس کے اوپر میرے خیال سے گن ڈالنے کی کوشش کرنا اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب، اب نیب ترامیم اور عدلیہ میں جو قانون سازی ہے، اگر کل جو بلز پیش کیے جائیں گے کل کے اجلاس میں، اگر تو وہ پاس ہو جاتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، تو پھر کیا احتجاجی تحریک افیکٹ کرے گی؟ دیکھیے جناب، احتجاجی تحریک کا بھرکس بھی اب نکلنے والا ہے. اگر آپ کو یاد ہو وہ تحفظ آئین، تحریک تحفظ آئین، کیا ہوا اس کا؟ ملک گیر چلنی تھی نا، وہ چلی. یہ 2 جلسے جو ملتوی ہوئے تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے کہنے پہ بندے نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ جو آئے تھے ان کا حال دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے. فوج کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے والی وارثان جو ہے وہ چیخیں اور مار رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں، اور بھائی صاحب کہتے ہیں تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. تو پھر لوگ جو ہیں وہ سوچ کے آتے ہیں. میرے خیال سے اس وقت کوئی بڑی تحریک چلانی اگر ممکن ہوتا تو اس وقت وہ چل رہی ہوتی، کیونکہ بانی جو ہے وہ جیل میں ہے، اور ان سے زیادہ اور امپورٹنٹ کون ہو سکتا ہے؟ قانون سازیاں تو ہوتی رہتی ہیں نا. اچھا بخاری صاحب، ابھی جو وزیر اعلیٰ کے پی والا معاملہ ہے، اس میں اب علی امین گڈھا پور کو گرفتاری کے حوالے سے بھی عدالت نے کہا ہے کہ کل ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کریں. آج بھی ان کی حاضری معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا. دیکھیے، ہم ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لہٰذا جب آپ عدالت میں ثابت کریں نا کہ کیس غلط ہے. جی، جب ایک مقدمہ درج ہوا ہے، آپ سے ریکوری ہوئی ہے شراب کی بوتلوں کی، جس کو بعد میں شہد کی بوتلیں بنانے کی کوشش کی گئی، یہ شراب کی بوتلیں شہد کی بوتلیں بن جاتی ہیں. تو آپ سے یہ ریکور ہوئی تھی، پبلک کے سامنے ہوئی تھی، اس کے گواہ موجود ہیں، اس کا کیس چل رہا ہے. آپ سمجھتے آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کو عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے کہا جناب وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت، یعنی اب آپ صرف اس کو گرفتار کر کے لائیں گے. دیر از اے وے آؤٹ کہ وہ کل پیش ہو جائے گا کہ عدالت میں کہ سوری جی میں وہ سرٹیفکیٹ آپ نے لگائے ہوئے اور سارے صوبے میں وہ گھوم رہے ہیں، لات سے چل نہیں سکتا میں. اور یہ فوٹیج جو ہے یہ پھر کس کی ہے؟ تو آپ جب اتنا ہڈونگ کرنے کی کوشش کریں گے کورٹ کو، تو کورٹ انوائے تو ہو سکتی ہے نا. میرے خیال سے آج کا جو یہ فیصلہ ہے جج کا، یہ انوائے ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ پچھلی 7-8 پیشیوں پر وہ نہیں آئے ہیں. لیکن اس سے بڑی بات جو میرا خیال تھا کہ آپ پہلے کریں گی، وہ یہ ہے کہ گورنر کنڈی صاحب جو ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا مذاق اڑایا وزیر اعلیٰ صاحب نے گورنر کا. یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے جی، ٹھیک ہے نا، اور کانسٹیٹیوشنل فگر ہیڈ جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، جس طرح صدر کی ہے. اس کے پاس انہوں نے بھی اپنے سارے اختیارات تو پارلیمنٹ کو دے دیے تھے نا. بٹ ڈز دیٹ مین دیٹ پریزیڈنٹ از نو بڈی؟ ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا تھا میں گاڑی نہیں دوں گا، میں پیٹرول نہیں دوں گا، میں گرفتار کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا ایک زحمت کریں، ووٹ آف کانفیڈنس تو لے لیں ذرا. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے کے پی کے میں، آپ کے سامنے ہے نا، میں اور آپ رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں نا اس کو، کیا شکیل خان، کیا عاطف خان، ساروں کو نکال کے آپ باہر پھینک رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ اعتماد کا ووٹ دیں گے آپ کو؟ تو یہ جو اندر کی پارٹی کی اکھاڑ پچھاڑ ہے، اس کا نقصان یقینی طور پر پی ٹی آئی کو بھی ہوگا، اور اگر پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں ان کو بھی اس کا ذوف ضرور پہنچے گا. تو میرے خیال سے اوورآل اگر آپ دیکھیں تو کے پی کے میں آل از ناٹ ویل. پرابلمز ہیں وہاں پر گورننس کے پرابلم ہے، وہاں پر کرپشن کے چارجز انہی کی پارٹی کے لوگ لگا رہے ہیں، دوسرے لوگ نہیں لگا رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال اس وقت ایز سچ. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، حالات دیکھے تو یہی لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی سی ایم شپ اب خطرے میں ہے، اگر تحریک عدم اعتماد بھی آ جاتی ہے تو اب آگے ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ان کا مستقبل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے مستقبل اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے. اگر پارٹی قائم رہتی ہے، اگر بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں تو الگ بات ہے. بٹ ادروائز جس طرح کا اسٹیڈ فاسٹ رویہ اختیار کیا گیا ہے، جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے
کوئی اچھے دن آنے والے ہیں. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، ہم لوگ کچھ دن پہلے بھی سن رہے تھے، جس طرح ابھی آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مذاکرات کر لے گورنمنٹ کے پاس جا کے. گورنمنٹ نے کئی بار ان کو مدعو کیا بھی ہے کہ آئیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں. بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا بہتر آپشن ہے بجائے اس کے کہ وہ من گھڑت قسم کے بیانات دیں، من گھڑت قسم کی باتیں کریں صحافیوں سے اور معاملات اپنے لیے اور مشکل کریں؟ ابھی بہتر آپشن کیا ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کے پاس؟ یہ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہی ان کے لیے بہتر آپشن ہے کہ وہ اوائڈ کرے اس طرح کی ہوا میں باتیں چھوڑنا. دیکھیے 2 باتیں طے ہو گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان سے براہ راست بات نہیں کرے گی. یہ ایک سے زیادہ دفعہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک. اور ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو تو آپ حکومت سے بات چیت کیجئے، جو بھی فیصلے آپ کریں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے. Therefore he has to talk to the political elite. پولیٹیکل ایلیٹ کا معاملہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. تو گورنمنٹ سے بات کریں گے تو گورنمنٹ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ پہلے تو وہ تیار تھی، لیکن ان کی تیاریوں اور آفرز کو جس طرح ریڈیکیول کیا گیا، جس طرح انہیں چور ڈاکو کہا گیا، اب چونکہ ضرورت مذاکرات کی حکومت کی نہیں ہے، خان صاحب کی ہے، اس لیے حکومت بھی تھوڑی سی ہٹ گئی ہے. آپ نے دیکھا نا کہ جو بیانات ہم نے سنے ہیں، چاہے وہ خواجہ اصف کا بیان ہے، چاہے رانا ثناء اللہ کا ہے، یا عرفان صدیقی صاحب نے کہا، ہم تو جناب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی چند لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. چند لوگ ہیں، موسٹلی تو اگینسٹ ہے اس چیز کے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی فیصلہ وہ مرہون منت ہے نواز شریف صاحب کی ونک کا یا ان کے اشارے کا. اچھا. جو بھی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں ڈاؤن دا لائن کسی میں جرت نہیں ہے. آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، آپ اس کو ان کی پاپولیرٹی کہہ لیں، آپ کوئی بھی نام ان کو دے لیں، مسلم لیگ نون مینز نواز شریف، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں دیٹ گوز تھرو اکراس دا پارٹی. اچھا. اگر وہ فیصلہ کر لیں گے مذاکرات کرنے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگے سے کہہ نہیں کرنے ہیں. اچھا. حتیٰ کہ بھائی صاحب کی بھی نہیں ہے جو وزیر اعظم. اب کل کا اجلاس بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بلایا ہے، جی ہاں وہ بلایا ہے. دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نواز شریف کی کانسنٹ کے بغیر بلا لیا گیا ہے. ٹھیک. میں نے آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہا ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں مسلم لیگ کے حوالے سے وہ آج بھی نواز شریف ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا اجلاس جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کون کون سے بڑے اور اہم فیصلے کل کے اجلاس میں کیے جاتے ہیں. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے سیاستدانوں کی خود مختاری پر بات کی ہے. بخاری صاحب، آج جو خطاب ہوا اس کی ٹائمنگ اور سگنیفیکنس کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی اپڈیٹ ہم اپنے ناظرین کو دے دیں. وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید کل یا آئندہ ہفتے میں اجلاس جو ہے وہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے. ابھی ہمیں بتایا پروڈیوسر صاحب نے کہ جناب وہ باقاعدہ کل 11 بجے کے لیے بلا لیا گیا ہے اور ساتھ نکاتے ہی کہ ایجنڈا بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. تو توقع ہے کہ ہمارے جو ذرائع تھے انہوں نے ہمیں کوئی زیادہ مسلیڈ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ان کی خبر جو ہے وہ اتھینٹک تھی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، مولانا فضل الرحمان دیکھیے جی، ان کا آج کا خطاب جو ہے وہ کئی اعتبار سے بہت سگنیفیکنٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لینی چاہیے. جی. ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہے، ان کا اشارہ سیاستدانوں کی طرف بھی ہے، ان کا اشارہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کی طرف بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ یہ کہتی ہے کہ جی ہم تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اخیر تک ان کے پیچھے جائیں گے وہ جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ایکسٹریم تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ملک توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، مطلب چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، چاہے دوسرے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ 1971 ہی یاد کرانے سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے. اب 1971 کا جو ہی لفظ آتا ہے ہر پاکستانی کے دماغ میں کڑک سے ہتھوڑا بجتا ہے، وچ مینز واٹ. جی. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پوزیشنیں ٹھیک نہیں ہیں، سیاستدانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روایتی سیاستدان ہیں، آپ سمجھ لیں اس سے ان کی کیا مراد ہے، وہ جو یہ کھیل کھیلنے آتے ہیں نا سیاستدان، انویسٹمنٹ کی، مال کمایا چلے گئے، ان کی بات نہیں کر رہے. وہ جن کی روایت ہے سیاست کی، جن کے بڑوں نے سیاست کی ہے، جو کافی عرصے سے کئی ڈیکیڈ سے سیاست کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو کامیاب نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے. بالکل. قانون سازی منتخب نمائندوں نے کرنی ہے. لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو یعنی ریزسٹ کرنا چاہیے. اگر
آپ روایتی سیاستدانوں کو سائڈ لائن کر کے جیسے کیسے ملک چلانا چاہتے ہیں اس سے نقصان ہوگا. یہ میرے خیال سے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ریاستی ادارے جہاں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پر ہم جاتے ہیں اور حالات کنٹرول کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی وہ رائٹ ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے میرے خیال سے مولانا صاحب کی آج کی تقریر کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو مولانا کا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اور شہباز شریف دونوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. اچھا. کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. پھر ان کا ایک خیال تھا کہ چلیے انہوں نے تو بٹرے کر دیا مجھے, لیکن نواز شریف جب واپس آئیں گے تو وہ پھر میرے ساتھ مطلب انصاف تو خیر کیا کریں گے, یعنی وہ میری بات سنیں گے, سمجھیں گے اور کوئی ازالہ کریں گے اس کا. وہ بھی نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ ان کے نزدیک ویل فاؤنڈیڈ ہے, ٹھیک ہو گیا جی, مگر وہ اس کے باوجود بھی سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کل کے مشترکہ اجلاس کی, اس کے پس منظر میں میں اگر دیکھوں ان کا بیان تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ پارلیمنٹ میں کریں, پارلیمنٹ کے فورم پہ کریں آ کے. اچھا یہی بات ہم آگے جا کے کریں گے بھی, وہ جو مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے اس کو واپس دلانے کی کوششیں جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, حکومت بھی کر رہی ہے. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ کل کے اجلاس میں ووٹ تو چاہیے نا, اگر آپ نے قانون پاس کرانا ہے تو ووٹ تو چاہیے نا جی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان جو ہے سیاسی اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, لیکن انہوں نے جو حقائق بیان کیے ہیں آج وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے. اب دیکھیے نا, رگڑا ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی, جن کے بارے میں پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی تھی کہ ہمارے الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے, تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جو ایونٹس ہوئے ہیں بلوچستان میں اس کے پس منظر میں اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی اوپر نیچے جو حملے ہوئے ہیں, جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں, ان سے بھی صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی ہے. ٹھیک. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا جو ہیں ان کی خواہش ہے شاید یہ کہ جو روایتی سیاست ہے, جو سیاست ہے در حقیقت وہ کی جائے اور اپنی لگامیں دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دی جائیں. میرے خیال سے تو اٹس اے ویری سین اسٹیٹمنٹ. روایتی سیاستدانوں کو سائیڈ لائن نہ کیا جائے, اس میں پھر بانی پی ٹی آئی کا نام بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک روایتی سیاستدان. دیکھیں نا, میں آپ کو پھر فرق بتاتا ہوں. ہاں. بانی پی ٹی آئی, میں نے جیسا آپ سے بریک میں کہہ رہا تھا کہ نام تک نہیں لیتے ان کا. ہاں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف دونوں گھر جا کے ملتے ہیں اس کو علیحدہ علیحدہ. بالکل. آپ فرق دیکھ رہی ہیں. تو اس لیے ان کے پاس پھر چوائسیز بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں نا جی. ہاں. دوسری بات یہ کہ مولانا یہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ, کیونکہ وہ اپنے بیان پر قائم نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں اس کو تو کافی صورتحال گمبھیر ہے, لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی حکومت نے ضرور بنائی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کل 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ بل پاس کرنے میں, تو پھر سوچئے کیا ہوگا. یہ جو وہ فرما رہے ہیں نا کہ تحفظ کریں گے ہم سپریم کورٹ کا, بانی پی ٹی آئی, وہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں اچانک ان کے دل میں یہ محبت جاگی ہے. اس لیے کہ اگر یہ کل بل پاس ہو جاتے ہیں تو ججز کی تعداد بھی بڑھ جائے گی, اور آج خود نوٹس کے حوالے سے بھی ایک قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, جو کل لگتا ہے کہ وہ بھی کل پہ آئے گی. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے صدر نے بھی ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے, وزیر اعظم صاحب نے بھی ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے, لیکن چلے آج ان کا جو خطاب آیا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ناراضگی بھی لگ رہی ہے, جیسے وہ اداروں سے ناراض ہیں یا گورنمنٹ سے ان کے کوئی گلے شکوے ہیں. اچھا بخاری صاحب, سردار اختر مینگل استعفیٰ دیا کل, آج پھر اپوزیشن نے بھی ان سے ملاقات کی, گورنمنٹ نے بھی ملاقات کی, ان کو منانے کی بھی کوشش کی گئی, اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں تو استعفیٰ بھی واپس لینے کا ارادہ نہیں ہے. تو اب ان کا آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں رانا ثناء اللہ کی بات کو وزن دوں تھوڑا سا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ان کی بات سنی ہے, ان کے تحفظات جو ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہیں, جو ہم متعلقہ لوگوں کو متعلقہ بااختیار لوگوں کو جا کے بتائیں گے, اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر تو ان کا ازالہ ہو جاتا ہے یا کیٹیگورک ان کو ایشورنسز دے دی جاتی ہیں, تو یقینی طور پہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے, مجھے یہ توقع ہے. ٹھیک ہے جی. کوشش تو پی ٹی آئی نے بھی کی ہے, ان کے بھی لوگ جا کے ان کو ملے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو حکومتی وفد تھا, کیونکہ اس میں 5 لوگ تھے,
اور پانچوں لوگ جو ہیں وہ مختلف یعنی پاکستان کے مختلف صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے اس کا وزن زیادہ ہے. اور دینے جس کو کہتے ہیں نا ایگریمنٹ ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک پر، گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں پی ٹی آئی نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں حکومت ہے. تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ بھی کارآمد ہوگی موو جو ہے گورنمنٹ کی، اور مینگل صاحب کو وہ استعفیٰ واپس لے لیں گے، اس لیے کہ حکومت نے اسپیکر سے ریکویسٹ کی ہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے، کہ جناب اس کے اوپر آپ کارروائی نہ کریں، یعنی اس کو منظور نہ کریں. وہ انہوں نے روک لیا اس کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے گھنٹوں، تو خیر شاید کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن آنے والے 1-2 دن میں یہ استعفیٰ شاید واپس ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، جیسے پی ٹی آئی کا وفد بھی پہنچا، ان سے ملاقات کی اور ان کو منانے کی کوشش کی کہ استعفیٰ واپس لے لیں، تو بخاری صاحب اب پی ٹی آئی کو کیا فائدہ مل سکتا ہے اگر استعفیٰ واپس لے لیں؟ دیکھیے، استعفیٰ واپس لینے کا میں نے آپ کو بتایا، اس کا کوئی فائدہ یا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا. ان کے تحفظات حکومت کے ساتھ ہیں. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے مسنگ پرسن کا معاملہ، جی، ان کی محرومیوں کا معاملہ یہ حل نہیں کرا سکے، اس لیے میں پارلیمنٹ چھوڑ رہا ہوں. اور وہ پارلیمنٹ چھوڑ رہا ہوں بغیر اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو بتائے، انفارم کیے. تو یہ مسئلے حل کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ مانی پی ٹی آئی تو نہیں دیں گے نا جیل میں بیٹھ کے، یا پی ٹی آئی نہیں دے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے، تو حکومت نے دینا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت جو ہے وہ ہو جائے گی، اور ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل امید کی جا سکتی ہے کہ استعفیٰ جو ہے اختر مینگل صاحب واپس لے لیں گے، اور کوئی نہ کوئی مفاہمت جو ہے گورنمنٹ اور اختر مینگل کے درمیان ہو جائے گی. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. امریکہ نے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کا جواز بنا کر حماس کے سرکردہ رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی ہے. بخاری صاحب، اب یہ جو ایک نیا ایجنڈا اور نیا پروپیگنڈا امریکہ نے کیا ہے، اب اس کو کیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ پروپیگنڈا کم ہے اور گھٹیا حرکت زیادہ ہے. بالکل. اس لیے کہ اسرائیل جو کچھ بھی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے جس قسم کے اقدامات ماضی میں، آج سے نہیں، پچھلے 70 سال سے امریکہ کرتا آ رہا ہے، اس سے ایک بات تو طے ہے: اسرائیل ظلم کرے، زیادتی کرے، دہشت گردی کرے، جو مرضی کرے، امریکہ نے اس کو پروٹیکشن دینی ہے. ابھی یہ 7 اکتوبر کے حوالے سے اس وقت یہ کٹا کھولنا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہ یہ جو نیا شوشہ چھوڑا، صحیح بات ہے، اس کی کیا ضرورت تھی وہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن وہ برطانیہ کے جو وہ ہیں وزیر ہیں ایک، انہوں نے کہا کہ جی یہ جرم تو عائد بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کو سیل کر دیا گیا تھا. اچھا. اور اب اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو پریشان ہے امریکہ، جو مارے گئے ہیں یرغمالی. جی. اب اس کو چھپانا ہے کہ وہ اسرائیل نے مارے ہیں. دیکھیے، وہ گئے تھے وہاں پر یعنی حماس کی لیڈرشپ کو چیز کرتے ہوئے، وہاں انہوں نے اندھا دھند بمباری کی. یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف پاکٹس میں رکھے ہوئے ہیں حماس نے. جی. جہاں چھپنے کی جگہ اپنی ہوگی وہیں چھپائیں گے نا، ہوا میں تو نہیں چھوڑ سکتے ان کو. تو یہ ان کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی ہے، اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں، اور وہ اب اس کا ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں حماس پہ. بالکل. ایک تو بات یہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی مزاحمت ہے امریکہ کی جو جسے ہم امریکی انتظامیہ کہتے ہیں، اس کی اسرائیل نوازی کے حوالے سے وہ اس کے مظاہر ہم نے دیکھ لیے ہیں. کوئی گلی محلہ شہر نہیں ہے جس امریکہ میں جہاں حکومت کی ان پالیسیوں کے خلاف مظاہرے نہیں ہوئے. بالکل. چاہے وہ کیپٹل ہل ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وائٹ ہاؤس ہے، اس کے خلاف باہر مظاہرے ہوتے رہے، جس سے امریکی انتظامیہ قدرے پریشان ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسری طرف آپ دیکھیں اگر، تو جو مفاہمت کا عمل ہے یا ثالثی کا عمل جو ہے وہ کسی کنارے لگ ہی نہیں رہا ہے. ہاں جی. ہر موقع کے اوپر جب سمجھوتا ہونے لگتا ہے تو اسرائیل کی لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگ جاتی ہے. نیتن یاہو تو ویسے ہی ڈینائل موڈ میں ہے نا، وہ تو کسی مذاکرات اور کسی مفاہمت کا تصور بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی کبھی فیصلے کے قریب پہنچتے ہیں، ہم نے دیکھا جو مذاکرات مصر میں ہوئے وہ بھی، جو قطر میں ہوئے وہ بھی، جہاں جہاں بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہاں سے اسرائیل بھاگا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس نے پھر بالآخر کہا کہ ہم ان مذاکرات میں بیٹھیں گے ہی نہیں. جی. اور انہوں نے بھی اب اپنی کنڈیشنز جو ہیں وہ زیادہ سخت کر دی ہیں. ان کے مطالبات میں بھی سخت گیری آئی ہے.
تیسری طرف ہم دیکھیں اگر تو ایران کا حملہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی امریکہ بھی پریشان ہے, برطانیہ بھی پریشان ہے, سارے الائز ان کے پریشان ہیں کہ اگر یہ ابتدا ہو گئی تو پھر اس جنگ کو اس محدود علاقے تک محدود رکھنا ممکن نہیں رہے گا. یہ جنگ پھر خطے میں پھیلے گی اور خطے کے بعد پھر اس کا کیا انجام ہوگا اور یہ کہاں کہاں جائے گی اس کا تصور بھی کرنا ابھی ممکن نہیں ہے. لیکن ایجپٹ کے صدر اردوان کی طرف سے بار بار یہ دھمکی بھی دی گئی ہے, یہ وارننگ بھی دی گئی ہے بالکل کہ اسرائیل پہلے ہی تمام جو ڈپلومیٹک کہہ لیں, جو کنونشنل کہہ لیں, جو یونائٹڈ نیشن کی ریڈ لائنز ہیں وہ سارے کچھ کراس کر چکا ہوا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہلاکتوں میں جو شہید ہو رہے ہیں غزہ کے لوگ فلسطینی, اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ نہ وہاں یونائٹڈ نیشن کا طبی عملہ محفوظ ہے, نہ وہاں پر جو ایڈ کے ورکرز ہیں وہ محفوظ ہیں. اندھا دھند اس بمباری کا تحفظ کرنے کے لیے امریکہ جتنی بھی کوششیں اب کر لے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی انہیں غزہ چھوڑنا پڑے گا جلد یا بدیر. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ فلسطینی قوم کا جب تک ایک فرد بھی زندہ ہے یہ ریزسٹنس جاری رہے گی. بخار صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے, حماس رہنماؤں پر جو الزامات لگائے ہیں امریکہ نے, اس کا یہ میجر فیکٹر یہی ہے کہ جو یرغمالی اسرائیل سے خود مارے گئے ہیں اس کا ملبہ حماس پر ڈالنا چاہ رہا تھا, اور دوسرا وائٹ ہاؤس میں جو تجاویز پیش کی جا رہی تھی مصری اور قطری حکام کی جانب سے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں متاثر کرنا امریکہ کا میجر ایجنڈا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسا کہا کہ ہر وہ کام کرے گا امریکہ جس کے ذریعے اسرائیل کے کسی بھی غیر قانونی اقدام کا تحفظ ہو سکے. بالکل, امریکہ خطے میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے اور شاید اسی وجہ سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ سٹینڈ لے رہا ہے اس معاملے پر. ناظرین, پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.